अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, अपना सबक शुरू करते हैं। सूरह नमल से हमारा सबक था, आयत नंबर 20 से आज हम पढ़ेंगे। हमने सूरह शुरा में जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा, वैसे ही सूरह नमल में भी हम अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के बारे में इसमें पढ़ेंगे। आयत नंबर 20 से लेकर आयत नंबर 45 तक हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। ये 24 आयत जो हैं, ये इनमें एक किस्सा है। तो देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को कौन कौन सी नेमतों से नवाजा और उन्हें कौन कौन से मौजज़ात दिए। आइए पढ़ते हैं। आयत नंबर 20 है, सूरह नमल है। वतफ़क़ वतफ़क़दत-तैरा फ़क़ाल मा लिया ला अराल हुदहुद अम्मा काना मिनल गाइबीन लअज़ाबन्नहु अज़ाबन शदीदन अवला अज़बिहन्नहु अवला ला यातिनी बिसुल्तानिम मुबीन। इसमें यानी हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का शुरू हो रहा है। जब सलमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों को तलब किया तो उन्हें हुदहुद जो है वो नज़र नहीं आया। तो सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे हुदहुद नज़र नहीं आ रहा है, वो कहाँ गायब है। मैं ज़रूर उसको सख़्त सज़ा दूँगा या इसको ज़िबा कर डालूँगा या वो अपनी मसलन कोई दलील पेश करे गैर हाज़िरी की। फिर वो थोड़ी देर में हुदहुद जो है वो थोड़ी ही देर में हाज़िर हुआ और कहने लगा, मेरे इल्म में एक ऐसी चीज़ आई है जो आपके इल्म में नहीं है। मैं आपके पास मुल्क सबा की यकीनी खबर लाया हूँ। इन्नी वजातुम रातन तमलिकुहुम ओतियत मिन कुल्ली शैइन वलहा अर्शुल अज़ीम। मैंने एक औरत को देखा है जो मुल्क के लोगों पर हुकूमत करती है और उसे हर चीज़ अता की गई है और इसके पास एक बहुत बड़ा तख्त भी है। वजदतुहा व कौमुहा यसजुदून लिश्शम्सी मिन दूनिल्लाह व ज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम फसद्दुहुम अन सबीली फहुम ला यहतदून। उसने कहा कि मैंने कौम को देखा है जो अल्लाह के अलावा सूरज को सजदा करते हैं और शैतान ने उनके अमाल को उनकी नज़र में खुशनुमा बना रखा है और इनको अल्लाह के रास्ते से रोक रखा है। लिहाजा वो सीधे रास्ते पर नहीं हैं। वो इतना ही नहीं समझते कि वो सिर्फ़ अल्लाह ही को सजदा क्यों ना करें जो आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकालता है। वो जानता है जो कुछ तुम छुपा रहे हो और जो कुछ तुम ज़ाहिर कर रहे हो। जो कुछ तुम छुपा रहे हो, जो कुछ तुम ज़ाहिर कर रहे हो। अला यसजुदु लिल्लाहिल्लज़ी युख़रिजुल हुब्बा फिस्समावाति वल अर्द व यअलमु मा तख़फ़ून व मा तालिनून। यानी अल्लाह कहते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ जानता है, जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ ये ज़ाहिर करते हैं। तो वो उसकी इबादत क्यों नहीं कर रहे। यानी अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, वो अर्श अज़ीम का मालिक है। सलमान ने कहा, हम अभी देखते हैं कि तू सच कह रहा है या झूठ। तू सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। मेरा ये ख़त ले जा और उनको दे आ जाके, फिर इनसे पीठ फेर लेना और फिर देखना कि इनका क्या रद्द अमल होता है। मलका ने वो ख़त देखा तो कहा, ऐ सरदार, मेरी तरफ़ एक मुहतरम ख़त डाला गया है, वो सलमान की तरफ से है और इसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हुई है। इसमें लिखा है कि मुझसे सरकशी न करो और तुम सब मुस्लिम बनकर मेरे पास आ जाओ। तो मलका ने कहा, ऐ सरदार या अलमलून, यानी ऐ सरदार, मेरे इस काम में मुझे मशवरा दे कि मैं किसी काम का कतई फ़ैसला नहीं करती जब तक कि तुम मेरे पास मौजूद हो।
سرداروں نے کہا ہم بڑی قوت والے اور بہت سخت جان لڑنے والے ہیں، حکم دینا آپ کا کام ہے، تکمیل کرنا ہمارا کام ہے، البتہ جو حکم آپ دیں اس پر غور و فکر لازمی کر لیں۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے زیر زبر کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل رسوا کر دیتے ہیں، اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ تو پہلے میں ان کو ایک تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر آتا ہے۔ تو پھر جب قاصد نے سلیمان کے پاس گئے تو سلیمان نے کہا کہ یہ جو تم تحفے تحائف لے کر آئے ہو، تم اسے میری مدد کرنا چاہتے ہو، اور جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم مجھے دے رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہوگے۔ ان کے پاس واپس چلے جاؤ اور اب ہم ان پر ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم ان کو وہاں ذلیل و خوار کر کے نکال دیں گے، اور یقیناً وہ ذلیل و خوار ہی ہوں گے۔ ذلیل و خوار وہ ہوں گے۔ اور جب وہ چلے گئے تو سلمان نے کہا اے سردار، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مسلم بن کر آئیں، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے کر آئے؟ تو ان میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے کھڑے ہوں میں اس کا تخت آپ کے پاس لا کر سامنے رکھ دوں گا، اور بے شک میں بڑا قوت والا ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ تو ایک شخص نے کہا جس کو کتاب کا علم تھا، اس نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو لا کر حاضر کر دوں گا۔ اتنے میں اس نے تخت کو لا کر حاضر کر دیا۔ جب سلمان نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ تو یعنی انہوں نے کہا کہ یہ میرا یعنی ایک وہ قوی ہیکل جن تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے تخت لاؤں گا۔ ایک شخص تھا جو کتاب کا علم جانتا تھا، اس نے کہا آپ آنکھ جھپکیں، میں اسے پہلے لا کر رکھ دوں گا۔ تو وہ شخص انہوں نے وہاں پایا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ سب کچھ اس نے مجھے دیا ہے تاکہ میری آزمائش کرے، میں اس کا بڑا شکر کرتا ہوں، یا نشکری، میں اس کا بڑا شکر کرتا ہوں۔ اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو وہ پھر اپنے فائدے کے لیے ناشکری کرتا ہے۔ تو میرا رب تو بڑا غنی ہے اور باعزت ہے، اگر کوئی اس کی ناشکری کرتا ہے تو کیا بگاڑ لیتا ہے اس کا، وہ اپنا آپ ہی بگاڑتا ہے۔ سلمان نے کہا ملکہ کی آزمائش کے لیے اس تخت میں رد و بدل کر دیں، دیکھیں وہ ہدایت حاصل کرتی ہے یا گمراہوں میں ہی رہتی ہے۔ پھر جب وہ آئی تو اس سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، اور ہمیں تو اس سے پہلے علم ہو گیا تھا کہ آپ نبی ہیں اور ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم الکافرین۔ یعنی اس نے کہا کہ میں یعنی ملکہ نے کہا کہ میں یقیناً جس چیز کی ہم پرستش سے عبادت کرتے تھے وہ سب بیکار تھی۔ اس نے کہا پھر اللہ کے علاوہ جس چیز کی پرستش میں کرتی تھی، سلمان نے اس چیز کی پرستش سے اس کو روکا، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کافروں میں شامل تھی۔ پھر ملکہ نے کہا محل میں چلو۔ تو جب وہ محل کے لیے اس نے اپنا مثلا محل کے اندر داخل ہوئی تو اس نے فرش کو دیکھا کہ وہ گویا پانی ہے، لہٰذا اس میں سے گزرنے کے لیے اس نے اپنا کپڑا اوپر اٹھا لیا اور پنڈلی کھول دی، یعنی اپنی ٹانگوں میں سے کپڑا ذرا اوپر، جیسے ہم کبھی برسات میں جائیں تو ذرا پینچ اوپر کر لیتے ہیں، ایسے اس نے بھی کیا۔ تو سلمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیش محل ہے، اس میں ہر جگہ شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی میرا رب، میں نے اب تک اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا اور میں اسے توبہ کرتی ہوں اور سلمان کے ساتھ اللہ کے رب العالمین کے لیے اسلام قبول کرتی ہوں۔ مجھے اب یقین کریں کہ اتنا کا مزہ آ رہا ہے پڑھ کر، میرا دل کرتا ہے پڑھتی جاؤں، کبھی ٹائم کا ایشو نہ ہو تو میں اس کو پڑھتی ہی رہوں، چھوڑوں نہیں۔ یعنی ان آیات میں یہ جو آپ کے سامنے 24 آیات پڑھی گئی ہیں حضرت سلمان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلمان نے پرندوں کو طلب کیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلمان کو یعنی پرندوں کی زبان سمجھنے کا بھی ان کو علم دیا ہوا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا نا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، پرندوں سے کہا تو وہ انہوں نے کہا میں سخت سزا دوں گا اگر اس نے اپنے بارے میں کوئی مجھے صحیح دلیل پیش نہیں کی کہ اس میں غیر موجود کیوں تھا۔ تو
پھر اس نے کہا میں تو گیا ہوا تھا ملک سبا پر، ایک عورت ہے حکومت کرتی ہے، اس کا آپ کو بھی نہیں پتہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ہر چیز اس کے پاس ہے، لیکن وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ تو پھر حضرت سلیمان نے کہا جاؤ اس کو خط دو، جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ تو وہ جب ملکہ نے خط پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ نبی ہیں۔ تو جب نبی کسی قوم پر مثلا جاتے ہیں تو اسے زیر و زبر کر دیتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ کچھ ایسا ہو تو میں پہلے ان کو، اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ تم مجھے کوئی مشورہ دو، انہوں نے کہا آپ ہمیں حکم دیں، انہوں نے کہا، اس نے پھر تحفے دے کر بھیجا، حضرت سلمان علیہ السلام نے تحفے واپس کیے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، تو اگر تم مسلم بن کر میرے پاس نہیں آ رہے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی آسمان کی جو چیزیں ہیں، پوشیدہ بجلی، بارش، شعلے، سورج، چاند اور تارے، یہ سب اللہ نے ہی بنائے ہیں۔ می اللہ برساتا ہے، بارشیں اللہ برساتا ہے، اولے اللہ برساتا ہے، سبزیاں اللہ پیدا کرتا ہے جو زمین میں سے پھاڑ کر باہر نکل آتی ہیں، غلہ اللہ، ہر چیز یعنی وہی، ہر چیز کو وہی بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے۔ ہم نے سورۃ انعام میں اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو وہ پھر جب اس کو خط ملا، اس پہ بسم اللہ لکھی تھی، تو وہ آ گئی، تو حضرت سلمان نے کہا کہ جو ملکہ سبا کا وہ تخت ہے وہ کون میرے پاس لے کے آئے گا؟ تو ان میں سے ایک جن تھا، بڑا ہیوی، بڑا قوت والا اور بہت لمبا چوڑا، اس میں بڑی طاقت تھی، اس نے کہا آپ یہاں سے کھڑے ہوں گے تو تخت آپ کے پاس ہوگا۔ تو پھر ایک اور شخص تھا جو کتاب کا علم جانتا تھا، تو اس نے کہا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اس کو یہاں لے آؤں گا، تو وہ آپ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ دیکھا کہ تخت وہاں ہے، تو آپ نے کہا اس میں کچھ رد و بدل کر دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ملکہ ہے وہ کیا ہم پر ایمان لے آتی ہے، اللہ پر ایمان لے آتی ہے، یعنی ہمیں مانتی ہے کہ نہیں۔ تو وہ اس نے رد و بدل کی، تو جب وہ اس نے تخت کو حضرت سلیمان نے اپنے پاس پایا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا شکر گزار کرنے والا بندہ ہوں جو دنیاوی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے اور آخرت میں بھی اجر دیتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر کام کرتا ہے۔ تو جو بندہ شکر کرتا ہے، یہ آیت عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ اس کا وبال اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بندہ اس کی ناشکری کر رہا ہے، کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو، اللہ شکر کرنے والوں کو اور دیتا ہے، اس سے بھی عمدہ چیزیں دیتا ہے، اس سے بھی بہترین چیزیں دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان کو ہدایت اور علم کثیر عطا فرمایا ہوا تھا اور انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہوا تھا۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام جو ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کے جانشین تھے، یہ آپ سمجھ لیں۔ اور یہ سورج چاند ستاروں کی پرستش نہ کریں اور جو ظاہری چیزیں ہیں ان پر دیکھیں، ان کو دیکھیں۔ میں آپ کو میرے حال اکثر ایسی باتیں آپ کو جو ہے نا وہ بتاتی رہتی ہوں، میں ان پر بڑا غور و فکر کرتی رہتی ہوں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے انگوروں کا جو پانی ہوتا ہے، تربوز کا پانی ہوتا ہے، اسی طرح لیموں کا پانی ہوتا ہے، اسی طرح جو مالٹے ہوتے ہیں وہ ریڈ بریڈ بھی ہوئی، اور یہ جو سنترے اور یہ جو فروٹر ہیں دیکھنے میں شکلوں میں ایک جیسے ہیں لیکن ان کے پانی کے ذائقے الگ الگ ہیں۔ یہ انگور کا پانی کا ذائقہ الگ ہے، انگور ہیں، کالے انگور ہوتے ہیں، اور بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کتنی قسموں کے، ان کے پانی کا ذائقہ الگ ہے۔ ایسے ہی لیموں کا رس ہے، اس کا پانی کا ذائقہ الگ ہے۔ یہ کون کھا رہا ہے؟ سبزیاں دیکھ لیں، پالک دیکھ لیں، ساگ دیکھ لیں، میتھرے دیکھ لیں، میتھی دیکھ لیں، اسی طرح اور بھی یہ جو مثلا شکلوں وجہ میں ہے تو پتے، پالک اور ساگ دیکھنے میں پتے ہیں نا، سبز کلر کر پتے ہیں، لیکن ساگ کا ٹیسٹ اور ہوگا، پالک کا اور ہوگا۔ میں یقین کریں میں ان پر بڑا غور و فکر کرتی رہتی ہوں، یہ سب اللہ نے بنائے ہیں۔ تو پھر انسان اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ کیوں؟ یعنی کون سی چیز اسے روک رہی ہے کہ وہ اس کا شکر ادا نہ کرے؟ اس نے کھانے کو اتنی نعمتیں دی ہیں، انسان کے پاس تو تندرستی سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے، تندرستی ہو تو سب کچھ ہے۔ اللہ نے انسان کو تندرستی دی ہے، اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں۔ آپ ذرا امیجن کریں جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ زندگی میں کیسے اپنا زندگی کی گزر بسر کرتے ہیں، جن کے جسم کے کوئی اعضاء نہیں ہے، آپ ان سے پوچھیں وہ زندگی کیسے گزاریں۔ یہ نعمتیں نہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمتیں ہیں؟ دیکھیں اللہ نے ہمارے اندر کیسے سسٹم چلائے ہوئے ہیں۔
کیسے میرا معدہ کام کر رہا ہے، ہم چیز منہ سے کھاتے ہیں اندر ہضم ہو جاتی ہے، اسی سے ہمیں طاقت ملتی ہے. کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ کس نے بنایا ہے یہ سب کچھ؟ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. آرام کریں، کام کریں. کون کیا مثلا یہ سب کچھ کون چلا رہا ہے؟ آپ نے کبھی آسمان دیکھا؟ بغیر ستونوں کے جہاں مرضی چلے جائیں کہیں کوئی ستون نظر آئے گا آپ کو؟ نہیں. اللہ نے زمین پیدا کی ہے، اوپر پہاڑ بنا دیے تاکہ زمین انسانوں کو لے کر کہیں ڈول نہ جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو مختلف معجزات دیے. یہ ہم نے حضرت سلمان کا واقعہ پڑھا تو ان میں بہت ہمت اور طاقت تھی. حضرت سلمان جو تھے وہ گھوڑے بھی دوڑایا کرتے تھے. یعنی ان کے پاس ایک دن شام کے وقت ان کے یعنی سامنے گھوڑے بھی پیش کیے جاتے تھے. وہ گھوڑوں کو دیکھ کر فرماتے تھے اپنے رب کی ذکر یعنی دین کی مدافعت کے لیے ان گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں. پھر گھوڑوں کی دوڑ لگایا کرتے تھے اور پھر ان گھوڑوں کی دوڑ دیکھتے بھی تھے. جب وہ مثلا یہ میں ایک واقعہ آپ کو مختصراً سنا رہی ہوں کہ جب انہوں نے گھوڑوں کی دوڑ لگوائی تو وہ دور تک انہیں دیکھتے رہے. جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو انہوں نے کہا گھوڑوں کو واپس میرے پاس لاؤ. گھوڑوں کو دوبارہ حضرت سلمان کے سامنے پیش کیا گیا. حضرت سلمان نے ان کی ٹانگوں اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرا. حضرت سلمان علیہ السلام جو تھے ان کی 70 بیویاں تھیں. تو میں آپ کو یہ واقعہ سناؤں، یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت سلمان علیہ السلام ایک دن بڑے جوش و جہاد میں تھے تو انہوں نے کہا آج رات کو میں 70 بیویوں کے پاس دورہ کروں گا اور ہر ایک حاملہ ہوگی اور ہر ایک سے ایک ایک سوار یعنی ایک ایک بیٹا پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا. تو ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی تھا. اس نے کہا انشاءاللہ کہیے، جب آپ کوئی بات کر رہے ہوں تو انشاءاللہ کہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کام ضرور ہوگا. تو لیکن وہ جوش و جہاد میں تو اس قدر مثلا وہ محو تھے، اس چیز میں گم تھے کہ وہ انشاءاللہ کہنا ہی وہ بھول گئے. انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ میں انشاءاللہ کہوں. یعنی جب انہوں نے بات کی کہ آج رات میں 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک عورت حاملہ ہوگی، ان کی بیوی جو تھی، اور ان میں بیٹا پیدا ہوگا جو جہاد کرے گا، تو انہوں نے ساتھ انشاءاللہ کہنا ہی بھول گئے. وہ اتنے مگن تھے اس بات میں. تو جب انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا تو نتیجہ یہ ہوا کہ کسی بیوی کو بھی حمل نہیں ٹھہرا. تو ان میں سے کوئی ایک کو حمل ٹھہرا بھی تو اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی یعنی کہ معذور ہی تھا. یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی ہے، ٹھیک ہے. ان میں آپ دیکھیے گا، میں حدیث بھی ہے جو میں نے آپ کو سنا رہی ہے، واقعہ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت سلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. ہر رسول اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرتا ہے، وہ بھی اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ان کے پاس شیاطین اور جن بھی ان کے قابو میں تھے. جنات جو تھے ان کے حکم سے مکانات بڑے تعمیر کرتے تھے، سمندروں میں غوطے لگاتے، مجسمے بناتے اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے. وہ ہم نے سورت نابی اور بنی اسرائیل میں پیچھے پڑھا تھا نا. تو یہ جو جنات ہیں یہ حضرت سلمان کے اور بھی بڑے کام کرتے تھے. تو حضرت سلمان جو تھے وہ جب یہ غلطی کرتے تو انہیں سزا بھی دیتے تھے. بعض جنات جو تھے ان کو انہوں نے زنجیروں سے باندھ رکھا تھا. حضرت سلمان کے لیے تانبا جو ہے وہ مثلا تانبے کا بھی تھا، وہ ان کو پگھلانے کا کام بھی کرتے تھے. یعنی جو تانبے کا تھا نا، انہوں نے ایک چشمہ بھی جاری کیا جن سے دیگیں وغیرہ بناتے ہیں نا. تو وہ پھر ان کو پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی. وہ چونٹی کا ہم نے واقعہ پڑھا نا ابھی کہ وہ جب باہر نکلے تو چونٹی نے کہا کہ آ گئی ہے سلمان کی فوج. تو سلمان علیہ السلام جو تھے وہ بڑی شان و شوکت کے بادشاہ تھے. ان کا محل تھا جس کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نعمت سے نوازا ہوا تھا، ٹھیک ہے. ہر نعمت ان کے پاس تھی، حکیمانہ فیصلے تھے ان کے. تو جب حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، جو میں آپ کو بتاؤں جنوں کے بارے میں کہ جن جو ہیں وہ جانتے ہیں، یہ جن کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے. یہ جن جو ہوتے ہیں، یہ شیاطین جو ہوتے ہیں، یہ آسمانوں پر جب چکر لگاتے ہیں تو کوئی اللہ تعالیٰ اپنا حکم دے رہے ہوتے ہیں تو یہ اس بات کو کوئی سن آتے ہیں تو پھر نیچے آ کے کانوں کو بتاتے ہیں. وہ پھر اپنے بات سے باتیں ایڈ کرتے ہیں تو وہ پھر آ کے بتاتے ہیں، ورنہ یہ جن کچھ بھی نہیں جانتے. یہ میں آپ کو یعنی یہ ہم نے آیت نمبر 13 اور 14 میں پڑھا کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام کی جو وفات ہو گئی، آپ عصا کے ذریعے کھڑے ہوئے عبادت کر رہے تھے تو اسی حالت میں آپ کو موت آ گئی. تو جنات جو تھے وہ مختلف کاموں میں مشغول تھے. وہ یہی سمجھ رہے کہ آپ بس یعنی دستور کے مطابق اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو کچھ دیر بعد جب یعنی دھیمک نے آپ کے آسے کو کھا لیا تو آپ گر پڑے. تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ پتہ نہیں کب کے فوت ہو گئے ہیں. یعنی آپ کا جسم بھی نیچے گر گیا نا جب وہ آسا نیچے گرا.
تو پھر انہوں نے جو یعنی آپ کی وفات ہو گئی اور سلمان کی وفات کا علم جنات نے ان کو نہیں تھا، تو پھر انہوں نے کام چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا او ہو ہمیں تو غیب کا علم ہی نہیں ہے، اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو سلمان کی وفات کا ہی نہیں خبر ہوتی نا. ٹھیک ہے، تو آج کا سبق یہی تک کافی ہے. آیت نمبر 45 تک ہم نے پڑھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو غلطی کوتاہی ہوگی اللہ ہمیں معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم والا اور عمل والا بنا دے، عمل والا. وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.